अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जंग हार गई, अमन जीत गया, झूठ बेनकाब हो गया, सच सुरखरू हो गया, मोदी की सियासत तबाह हो गई, भारत तनहा हो गया, पाकिस्तान आलमी सिफारती महाज पर कामयाब हो गया। We have won the war and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. जंग जीत ली, अब अमन जीतने की ख्वाहिश है। आए मिलकर बैठ के बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली से खिताब में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। भारत की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत के साथ बामकसद मुज़ाकरात के ख्वाह हैं। उन्होंने जंग रुकवाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया है, और ऐसा किया कि भारत के 7 तैयारों को मलबे के ढेर में बदल दिया। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। पानी 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है और हम अपना हक लेना जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक किया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और जबर को बेनकाब किया और कहा कि मसला कश्मीर 2 एटमी ताकतों के दरमियान एक ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन मसला फ़लस्तीन पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में दोहराया और दुनिया को बताया कि गज़ा की सूरत हाल आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तिमाई इख़लाक़ी नाकामी है। हर गुज़रता दिन फ़लस्तीन में एक नई बर्बरियत ला रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुद मुख्तार रियासत चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब जनरल असेंबली से खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो लॉबी में भारतीय मीडिया ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा जवाब दिया कि मीडिया दोबारा जुर्रत नहीं कर सका। फिर Prime Minister Sharif, when are you going to stop cross-border terrorism? Cross-border terrorism. We are debating this. नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस इजलास से पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात भी की और इस मुलाकात की तस्वीर ने भी भारतीय सीनों पर मूंग दल दिए हैं। जो रही सही कसर है वो अमरीकी सदर की जानिब से मीडिया के सामने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ ने पूरी कर दी। नाज़रीन, इस मुलाकात में सिर्फ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बात नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े भी ज़ेर गौर आए हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज़ को फौरी सरमायाकारी पर बात करने की हिदायत भी की है। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए हौसला अफजा बातें की। उन्होंने वहीं पर कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएँ, सरमायाकारी के जो मौक़े हैं ऊपर उनको बात करें। इससे पहले वहाँ पर अमेरिकी कंपनी आ चुकी हैं जिनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हमारे साइन हुए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से सिफारती सतह पर तेज़ी से कामयाबियां समेट रहा है तो बस उम्मीद और दुआ है कि ये वादे और मुआहदे जल्द अमली शक्ल में हमें नज़र आएँ। अमरीकी सदर से मुलाकात के नताइज क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं बराए अमरीका हुसैन हक्कानी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ सर प्रोग्राम में। सबसे पहले ये फरमाइएगा, मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से, हुकूमती एलामिया जो सामने आया इसके मुताबिक पाकिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स समेत कई शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। सर, हम क्या चाहते हैं ये तो दुनिया जानती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर हमसे क्या चाहते हैं सर? वहाँ के हलकों में क्या तासुर है इस बात का? अब तक तो जो भी गुफ्तगू हुई है वो सदर ट्रंप ही की ज़ाती गुफ्तगू है। जो अमरीकी इंतज़ामिया के मुख्तलिफ अज्जा हैं उनसे कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि अमरीका में पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली मौजूद है। देखिए, ये तो एक मस्बत बात है कि पाकिस्तान की क़यादत को अमेरिका के सदर अपने मुलाकात के लिए बुलाते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं, उनसे बात करते हैं। ये उससे बहुत बेहतर है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान की हालत हो गई थी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान तनहा लग रहा था, वज़ीर आज़म को अमेरिकी सदर का फ़ोन तक नहीं आ रहा था और कोई आला सतही वफ्द न पाकिस्तान से बाहर जा पा रहा था, न पाकिस्तान से
امریکہ آ رہا تھا. تو یہ مثبت بات ہو گئی. اب جو غیر مثبت یا پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک یعنی سیمابی کیفیت میں مبتلا شخصیت ہیں جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں. ان کا موقف تبدیل ہو سکتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ان کی جو سوچ ہے وہ کوئی سٹیبل سوچ نہیں ہے جی. تو اس وجہ سے ان کی ذات سے اچھے تعلقات ایک طرف تعریف تو پاکستان کے لیے حاصل کرتے ہیں, تصویری اپرچونٹیز حاصل کرتے ہیں اور پاکستان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ امریکہ کو کہے کہ آئیے ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں. لیکن امریکہ کی سرمایہ کاری حکومت نہیں کرتی, مختلف نجی ادارے کرتے ہیں. تو کیا وہ نجی ادارے پاکستان کے حالات, اقتصادی حالات سے مطمئن ہیں, سیکورٹی حالات سے مطمئن ہیں اور وہاں آنے کو تیار ہیں؟ یہ ایک بہت طویل گفتگو کا متقاضی سوال ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے کہ ہمیں اہمیت مل رہی ہے, پذیرائی مل رہی ہے, لیکن اس غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو اب بہت کچھ ملنے والا ہے. حقانی صاحب, جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا تو کہا یہ جا رہا تھا, تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس پر تحفظات ہوں گے. لیکن جس طرح کی میٹنگز ہوئی ہیں ابھی اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا ہے آرمی چیف کا یا پھر شہباز شریف صاحب کا, تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے سے تو کوئی تحفظات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہوگا تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کا جو موقف ہے وہ روایتی امریکی موقف نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. تو وہ اسرائیل کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف امریکہ کی عسکری انوالومنٹ مشرق وسطیٰ میں ختم بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ زیادہ امریکہ کے بجٹ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو اس لحاظ سے ان کو اچھا لگتا ہے کہ دوسرے ممالک آگے بڑھ کر اس علاقے کی اور اس خطے کی سیکیورٹی کی ضمانت فراہم کر سکیں. اگر خلیج میں جہاز رانی, بحر احمر میں جہاز رانی جو ہے اس کی یقین دہانی پاکستان کی طرف سے ہو سکے, اگر پاکستان سیکیورٹی امبریلا فراہم کر سکے سعودی عرب کو, تو امریکہ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی خواہش پھر یہ ہوگی کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح امریکہ کے ضرور رہے یا امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات میں ضرور رہے, بس اتنا وہ چاہیں گے. یہ ٹرمپ صاحب کا نقطہ نظر ہے. اب آ جائیں آپ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کے جو ادارے ہیں ان کی سوچ, وہ بڑی مختلف ہے. اس سوچ میں جو اگلی کشمکش ہونی ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان ہونی ہے. پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ بہت گہری ہے اور آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. بھارت امریکہ کا طویل المیعاد حلیف ہے. تو اس لیے کہ 4 سال گزرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے. حقانی صاحب, ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کوٹ پر ایک لیپیل پن لگائی ہوئی ہے جو کہ جیٹ والی ہے. تو اس کی کوئی مقصد ہے, کوئی میسیجنگ ہے یہ کیونکہ بڑے مختلف قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تبصرے ہو رہے ہیں اس پر. جیٹ انہوں نے پہلے سے لگایا ہوا تھا. وہ دوپہر کو ملے تھے ترکی کے صدر ایردوان سے. ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ترکی امریکہ کے بنائے ہوئے F-35 طیارے خرید لے. اس کا کوئی تعلق ہماری ملاقات سے نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہم ہر چیز میں کوئی نہ کوئی امید کی کرن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے آپ کے والدین نے آپ کا نام بھی کرن رکھا ہے. اس لیے یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اس لیپل پن کا پاکستان اسپیسیفک کوئی مقصود نہیں تھا, کیونکہ وہ خان صاحب سے ملاقات کے دوران بھی ان کے جیکٹ کے اوپر لگی ہوئی. چلیے, امیدوں پر پانی پھیر دیا آپ نے. مختلف جو رائے آ رہی تھی یا مختلف تبصرے ہو رہے تھے. سر, وزیر اعظم نے امریکی صدر کو معاف کیجیے گا پاکستان دورے کی دعوت بھی دی ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, لیکن پھر اس کی تردید بھی آ گئی تھی. اب کی بار جو دعوت دی گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ دورہ کریں گے پاکستان کا, آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, آنے کو تو آ سکتے ہیں. ویسے وہ بین الاقوامی سفر کم کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اور امریکی صدور کے مقابلے میں. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان آئیں گے تو اس صورت میں آئیں گے جب انہیں لگے کہ اس آنے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے خاندان کے اور پھر اپنی پارٹی کے اور اس کے بعد امریکہ کے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں.
ان میں سے کوئی بھی مفاد اگر پورا ہوتا ان کو نظر آئے گا تو ضرور آئیں گے. لیکن پاکستان تو اور امریکی صدور بھی آئے ہیں. بل کلنٹن آئے تھے پاکستان, آپ کو یاد ہوگا سن 2000 میں چند گھنٹوں کے لیے. بہت بڑا فرق نہیں پڑا تھا ان کے آنے سے. آپ نے کہا کہ میں لوگوں کی امیدیں ایسی بات نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو حقیقت پسندی کی طرف لاتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ ملاقات کا ہونا نتائج کے آنے سے مختلف بات ہے. ملنا اچھی بات ہے, کسی کا ملنا, رابطہ رکھنا, بات رکھنا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے, وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں مستقبل میں, اور ممکن ہے وہ آپ کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار. لیکن اس کا یہ مطلب فوراً نہیں ہوتا کہ آدمی کسی سے ملا تو ملنے کے نتیجے میں کوئی مثبت چیز, بڑی تبدیلی فوراً سامنے آ جائے گی. بس اتنا سمجھنا ضروری ہے, ایک مثبت قدم ہے اور اس ریلیشن شپ کو بہتر ہونا چاہیے, بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, لیکن غلط فہمیوں کی بنیاد پر تجزیے نہیں کرنے چاہیے. اب حقانی صاحب, اس وقت جو سچویشن ہے, ساری کی ساری صورتحال ہے, خواجہ آصف صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام کی کامیابی ہے. اب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ دیکھیے, ہائبرڈ نظام کو کامیابی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کی ضرورت نہیں ہے. ہائبرڈ نظام تو اسی دن کامیاب ہو گیا جب پاکستان کی جو بڑی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو قبول کر لیا, اور جو ایک سیاسی جماعت اس سے اس وقت اختلاف کر رہی ہے وہ پہلے قبول کر چکی ہے. اس کا اختلاف یہ نہیں ہے کہ ہائبرڈ نظام غلط ہے, اس کا اختلاف یہ ہے کہ ہمیں ہائبرڈ نظام کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے, اور اگر آپ ہائبرڈ نظام ہمیں مفاد نہیں دے گا تو بس پھر ہم ہائبرڈ نظام کے خلاف ہیں. جو بھی کہیں, پاکستان میں ہائبرڈ نظام تو قبول ہو گیا ہے. اب پاکستان نے اگر قبول کر لیا تو باقی دنیا اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گی. رہ گیا کہ کامیاب ہے یہ یا نہیں, یہ تو چند سال بعد پتہ چلے گا, جب معیشت حقیقی طور پہ بہتر ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی, جب ہمارے بین الاقوامی تعلقات میں پائیداری قائم ہوگی, جب ہماری اندرونی سلامتی بہتر ہوگی, اور جب پاکستان کے شہریوں کی زندگی بہتر ہوگی. رہ گیا یہ معاملہ کہ ٹرمپ نے ہائبرڈ نظام کی توثیق کر دی ہے, تو ٹرمپ نے تو ہر نظام کی توثیق کر دی ہے. ان کی سوچ میں نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے, یہ غیر روایتی صدر ہیں, یہ امریکہ کی ماضی کی پالیسیوں کی طرح پالیسی نہیں بناتے, نہ یہ کسی تھنک ٹینک سے مشورہ کرتے ہیں, نہ یہ اپنی کابینہ سے مشورہ کرتے ہیں. ان کی کابینہ کی میٹنگز کی جو ویڈیو آتی ہیں اس کے اندر ہر کابینہ کا فرد پہلے ان کی تعریف کرتا ہے, اس کے بعد یہ کہتے ہیں اچھا صاحب یہ کرنا ہے, اور پھر اس میں اپنی رائے بدل بھی لیتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ایک کمزور تر امریکہ کا آئینہ دار ہے سارا کچھ, اور دوسری طرف اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر بات سے اس طرح کے نتائج نہیں نکالنے چاہیے جیسے روایتی سیاست کے دوران امریکہ کے حوالے سے نکالے جاتے ہیں. سر, غزہ کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. وہاں پر یہ جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے, اس پلان کے بڑے چرچے ہیں اسپیشلی انٹرنیشنل میڈیا میں, کہ وہاں پر برطانیہ میں ٹونی بلیئر کا کنٹرول سنبھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. انڈونیشیا آلریڈی کہہ چکا ہے 20,000 فوجی بھیجنے کے حوالے سے اندیا دے چکا ہے. مسلم ممالک ہیں اسے سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں. سر, اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اسرائیل ماننے کے لیے تیار ہوگا اس پر؟ کیا اسرائیل تیار ہوگا؟ کیا فلسطینی قبول کریں گے؟ کیا عرب ممالک جب یہ وقت آئے گا اس معاہدے پہ دستخط کرنے کا یا اس منصوبے کو قبول کرنے کا تو قبول کر سکیں گے؟ کیا تمام ممالک کے لیے جو اس کے اندر ایک رول رکھا جانے کی بات ہو رہی ہے وہ رول وہ پورا کر سکیں گے؟ دیکھیے, جو اوسلو معاہدہ تھا 1993 کا, وہ بڑا تفصیلی معاہدہ تھا اور وہ تک ٹوٹ گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. جب انتفاضہ ہوا, دوسرا انتفاضہ, تو اس کے بعد اسرائیل پیچھے ہٹ گیا. تو اس لیے جو فلسطینی اور اسرائیلی تنازع ہے, اس کے حوالے سے جب تک کوئی جامع منصوبہ سب کی رضامندی سے نہیں آتا, اور اس میں سب کی رضامندی میں اسرائیل بھی شامل ہے اور فلسطینی بھی شامل ہیں, تب تک یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. باقی منصوبے, راجرز پلان تھا 1969 کا, سن 67 میں یہ مغربی کنارے پر اور غزہ پہ اسرائیل نے قبضہ کیا. اس کے فوراً بعد 69 میں ہی ولیم راجرز تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے, انہوں نے ایک راجرز پلان دیا تھا. وہاں سے یہ پلانز چلتے آ رہے ہیں. آج تک کوئی پلان اپنے مثبت طریقے کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس لیے کیونکہ پلان ابھی آیا ہے ٹونی بلیئر صاحب کا, اس لیے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور لوگ امیدیں باندھ رہے ہیں. میں کو بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اسرائیل کی جو قیادت ہے اس وقت, اس کا مفاد ایک انتہائی موقف اختیار کرنے میں ہے.
उनको इसराइल में सपोर्ट ही इस बात पे मिल रही है इलेक्शंस वगैरह में कि वो एक हार्ड लाइन मौकफ उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो अगर किसी किस्म की लचक दिखाएंगे तो उनको इसराइल की सियासत में नुकसान होगा, इसलिए उनकी तरफ से शायद वो बातें कबूल ना हो सकें जो आसानी के साथ दूसरे ममालिक कबूल करने को तैयार हो जाएंगे, और जो बातें इसराइल कबूल करने को तैयार होगा वो दूसरों के लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज से पहले तो हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए मुस्लिम ममालिक पर जोर डालते रहे, लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसके बाद आपको इब्राहिम अकॉर्ड्स का क्या मुस्तकबिल लगता है? देखिए, ये मुआहिदा इस शर्त पे हुआ था कि इसराइल फलस्तीनियों के हकूक तस्लीम करने की तरफ आगे बढ़ेगा। इसका मकसद खित्ते में पायदार अमन और खित्ते में रवाबित पैदा करना था। इसका मकसद था कि सब नॉर्मल रिलेशंस की तरफ आ जाएं। अब इस वक्त मामला नॉर्मल रिलेशंस की तरफ तो नहीं जा रहा, तो इसलिए जो लोग इस माहिदे में शामिल हैं वो भी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि इसराइल दोबारा 2 रियासती हल की तरफ वापस आए, और अगर इसराइल उस पर आमादा नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इस माहिदे में तोसी होगी। मगर अगर इसराइल उस तरफ आ जाता है तो फिर शायद बाकी अरब ममालिक भी इसमें शामिल होना शुरू हो जाएं और दूसरे इस्लामी ममालिक भी आ जाएं। जो असल शर्त है, बुनियादी शर्त है, वो इसराइली क़यादत का अपने इस मौक़िफ़ को तब्दील करना है कि मसला वजूद ही नहीं रखता, मसला सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी है। बिल्कुल ठीक सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बगराम एयरबेस के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। अमरीकी सदर ने बगराम एयरबेस की बात तो कर दी थी, लेकिन साथ ही फिर तालिबान की तरफ से वाज़ेह तौर पर जवाब भी आ गया कि हम अगले 20 साल तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर फिर अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? किसी ने कहा होगा कि जनाब बगराम की बेस हमें नहीं छोड़नी चाहिए थी, अगर वो हमारे पास होती तो हम ये कर सकते थे, ईरान के साथ ये कर सकते थे, वस्ती एशिया में ये कर सकते थे, फला चीजें हम कर सकते थे। तो उन्होंने फौरन एक बयान दाग दिया कि ये हमें छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब आप लोग उसको बहुत संजीदा ले लेते हैं। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ट्रंप साहब की ट्वीट्स पढ़ के मुस्कुरा दो और अगले दिन तक इंतजार करो कि वो उससे मुतजाद ट्वीट करते हैं या नहीं करते। ये कुछ संजीदा बात नहीं लगती, क्योंकि अगर फौजी कुव्वत के जरिए उन्होंने बगराम लेने की कोशिश की तो फिर एक बार फिर जंग की कैफियत हो जाएगी। तालिबान इतनी आसानी से घर तो नहीं चले जाएंगे, 20 साल पहले लड़ चुके हैं, फिर लड़ लेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि वो अपनी इस तजवीज से मुझे लग रहा है कि वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको दोहराया नहीं। सही, यानी आपको उनकी इस बात में कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन अक़ानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पेशावर में जलसा करने जा रही है। जलसे से क्या हासिल करने की कोशिश PTI की तरफ से की जाएगी? अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले ये फरमाइए, कल आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, क्या कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। कल तवक्को है कि एक भरपूर जलसा होगा और काफ़ी मोबिलाइजेशन उसकी हो गई है, और उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के बड़े जलसों में से ये एक जलसा होगा पाकिस्तान की तारीख में। बड़ा ऐलान जहाँ तक उसका ताल्लुक है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हो, लेकिन एक पब्लिक रेजोल्यूशन कल उम्मीद है पेश होगी पूरी कौम की तरफ से करारदाद, और उसके साथ साथ आगे का जो लाए अमल है उसके हवाले से पार्टी क़यादत गुफ्तगू करेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि कोई अचानक बहुत बड़ा कोई 180 डिग्रीज का डिफरेंस हो, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा ऐलान होगा जिससे अचानक सब हैरान हो जाएंगे, या कोई अचानक कोई ऐसी चीज होगी जो किसी की सोच में नहीं है। लेकिन ये जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, खान साहब की फोर्स नंबर 1 एजेंडा है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अपना अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, ये जो चीजें हैं, और उसके साथ साथ इसराइल वाले मामलात हैं, गजा का जो मसला है, इस तरह की चीजें, तो बहुत सी चीजों पे कल इंशाल्लाह हमारी क़यादत बात करेगी। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपसे मकासद और फिर हासिल होने की बात करूं, ये बता दीजिए कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इसकी मोबिलाइजेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है, तो कितने लोग तवक्को कर रहे हैं मौजूद हो सकते हैं वहां पर? देखिए, इस तरह कोई फिगर देना तो मैंने कभी नहीं दी 14-15 साल की पार्लिमानी सियासत में, लेकिन एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैदरिंग हो,
حالانکہ خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں کیونکہ ان کی موجودگی کا بہت بڑا فرق پڑتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں ایک بہت بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا، اور وہ میسج ہوگا کہ عمران خان صاحب پہ پوری قوم کا جو ہے وہ اتفاق ہے، اور قوم کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہی ہے، چاہے آپ ان کو جیل میں بھی رکھیں، خان لیکن صاحب قوم چلیں کے نام پہ یہ تو بتا سکتے ہیں نا، ایگزیکٹ فگر تو میں بھی نہیں مانگ رہی، ہزاروں میں ہوگا، لاکھوں میں ہوگا، کتنا مجمع ہوگا کل کا؟ دیکھیں اٹ شوڈ بی اے گڈ سائزیبل کراؤڈ. جس طرح مینار پاکستان ہے، لوگ اس میں کلیم کرتے ہیں 4 لاکھ آ گئے، 5 لاکھ آ گئے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. I will still not give a figure, but I will say کہ it should be a sizable crowd، اور جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ تاحد نگاہ انسانوں کا سمندر ہوگا انشاءاللہ. مینار پاکستان سے بڑا ہوگا؟ لیٹس ہوپ کہ اچھا ہو. مینار پاکستان میں تو خان صاحب خود تھے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اور میں خود موجود تھا اس کراؤڈ میں، لیکن انشاءاللہ it will be a good جلسہ. بالکل مجھے بھی یاد ہے وہ. مجھے یہ فرمائیے علی محمد خان صاحب، مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو مین مقصد خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے لیے راہ ہموار کرنے کے حوالے سے، تو جلسوں سے یہ مقصد اچیو ہو سکتا ہے، یہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس سے تو دونوں طرف سے سنجیدہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، جلسوں سے حاصل کریں گے؟ دیکھیں جلسہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے ایک پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے، ایک مومنٹ کریٹ ہوتی ہے، ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. یس آئی ایگری ود یو، میں آپ سے متفق ہوں کہ جلسوں سے رہائی نہیں ہوتی، لیکن جلسوں سے ایک مومنٹم بنتا ہے، ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے پھر کوئی مذاکرات کا راستہ کھلے. اور اصل میں تو مقصد عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے نا، یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی نہ بھولیے کہ عمران خان صاحب جب خود باہر تھے تب بھی ہمارا ایک بہت بڑا مقصد وہ تھا رول آف لا کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے. تو اصل تو مقاصد وہ ہیں. خان صاحب کی رہائی کے بعد جو اور اہداف ہیں ان کی طرف بھی پیش قدمی ہونی چاہیے، ہوگی. جو آزاد عدلیہ ہے، کل عدلیہ کے آپ ہی کے بہت سے ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو پھر خان صاحب کا کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کوششیں جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتی ہیں. تو اس ٹویٹ پہ میں آپ سے بات کروں گی. ایک چھوٹا سا مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے، بریک آئیے. علی محمد خان صاحب ساتھی موجود ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بریک سے پہلے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا میں سوال چھوڑ کر گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال میں ذرا احتیاط ہونی چاہیے تاکہ ان کی رہائی کے لیے راستہ واگزار ہو. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال ہے؟ اگر ہے ایسا تو پارٹی کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی ہے اسے؟ میرے خیال میں خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس نظام کی ہٹ دھرمی ہے. کیونکہ ایک طرف تو رجیم چینج کرا دیا، اس کے بعد الیکشن میں جس طرح ہمارے ساتھ ظلم زبردستی ہوئی، اور پھر ہمارا مینڈیٹ بھی چرا لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں ہماری مین لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. 10 سال کی کل ملا کے 40 50 سال کی سزائیں دے دی. تو اس وقت تو یہ نظام فسطائیت پہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے. اور اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نقصان دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے، لیکن عوام میں ہماری مقبولیت ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کل آپ آزاد الیکشن کریں انشاءاللہ خان صاحب جیت جائیں گے. لیکن سب سے جو بڑا نقصان جو من نظر آ رہا ہے، جس پہ کل اگر مجھے موقع ملا تو میں وہاں شاید بات بھی کروں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں شخصیات آتی ہیں چلی جاتی ہیں. آج کی جو قیادت موجود ہے سیاسی یا غیر سیاسی، وہ آج ہیں 10 سال بعد نہیں ہوں گے. لیکن جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں اور عوام میں، وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ کیسے ختم ہوں گے؟ وہ ایسے ختم ہوں گے کہ ایک جماعت کو اور اتنے بڑے لیڈر کو آپ دیوار سے کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ان کو موقع دیں، ان سے انگیج کریں، ان کو باہر آنے دیں تاکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو اور سیاسی استحکام کی طرف ملک جائے. ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ ہے، کیونکہ سوال میں نے آپ سے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق پوچھا تھا، ان کی سوچ کی عکاس نہیں کرتا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ایکس اکاؤنٹ پہ آتا ہے. اس میں احتیاط کی بات اس تناظر میں تھی کہ جو میسیجنگ جائے وہ علیمہ آپا یا جو ان کے سسٹرز ہیں انہی کے تھرو جائے، جو ان کی تھرو جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہی وہاں آتی ہے. اب اگر ان کی بات سخت آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ان کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ ظلم بھی کریں اور وہ اس پہ بات بھی نہ کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ان کو آپ نے 2-2.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے, خاص کر ان کی بیگم کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ خاتون ہے. یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو بھی کوئی پوسٹ آتی ہے وہ خان صاحب کی ہی بات ہوتی ہے؟ ظاہر خان صاحب کی بات ہوتی ہے. دیکھیں خان صاحب کی مرضی کے بغیر وہاں کوئی چیز کیسے لا سکتا ہے. لیکن میں اس نظام پہ حیران ہوں کہ ان کو عمران خان صاحب کی سخت بات تو نظر آتی ہے, لیکن ان کو عمران خان صاحب کی سخت بات تو نظر آتی ہے, لیکن یہ نظر نہیں آتا کہ وہ بات کس چیز کے ریئیکشن میں کی جا رہی ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے, جنید اکبر صاحب آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر ہیں, ان کا اسٹیٹمنٹ یقیناً آپ نے سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے اپنے کارکنوں کو, ورنہ ابھی تو آپ 9 مئی کی مذمت چاہتے ہیں, اگر کارکنوں کو قیادت چھوڑ دے تو 9 مئی کی مذمت جیسی مہلت بھی نہیں ملے گی. تو سر کیا پارٹی میں اب معیار یہ رہ گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے گا اور اس طرح کی بات کرے گا وہی قابل قبول ہوگا جو دھمکیاں لگائے گا؟ سر کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے اور ہم نے ایک بہت بڑی سیاسی جدوجہد کی ہے. حالیہ تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد اتنی لمبی جدوجہد کسی جماعت کی ہے ہی نہیں. ہمارے 3.5 سال نکال کے باقی تو 26-27 سال جدوجہد ہی ہے نا, ساری اسٹرگل ہی کی ہے. تو ہم پرامن لوگ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پرتشدد ہوں گے. تو تحریک انصاف انشاءاللہ اپنا پرامن ہمارا جو ہے وہ اسٹرگل وہ جاری رہے گی. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, دیکھیں ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ اس کی امپارشل انویسٹیگیشن جنید اکبر کے بیان سے آپ لا تعلقی کا اعلان کریں. نہیں, آپ مجھے جنید بھائی سے کیوں لڑاتی ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی نے آپ کو بات یہ کی ہے کہ آپ میں لڑوا نہیں رہی ہوں, جو انہوں نے بات کی میں تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بھی سوچ یہی ہے, پارٹی کی بھی سوچ یہی ہے. لیکن ان کی بات میں ایک منطق ہے کہ اگر آپ ساری سینئر قیادت کو جیل میں ڈال لیں, ان سے بات ہی نہ کریں, ان کو ملک بدر کر دیں جو آپ کر رہے ہیں, تو پھر نیچے کی قیادت سے آپ کیا بات کریں گے؟ وہ ایک اور تناظر میں بات کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس جماعت کے ساتھ پرانے چلے ہوئے لیڈر ہیں, 1996-97 کے لیڈر ہیں, جماعت کو سمجھتے ہیں, وفادار لوگوں میں سے ہیں. تو انشاءاللہ تحریک انصاف اپنی پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی, اور ہم ہیں ہی پرامن. ہم پہ سارے غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور ہم انویسٹیگیشن سے نہیں ڈرتے, لیکن جس طریقے سے اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں اس سے کون اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ جو عمران خان صاحب کا ٹرائل جس طرح چل رہا ہے, کیا ایک آزاد صحافت اس پہ مطمئن ہے جس طرح ان کو کارنر کیا گیا ہے اور آزاد صحافیوں کو اندر جانے تک نہیں دیا جا رہا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین. مجھے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, لداخ میں, وہاں پر کیا چل رہا ہے, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. میرے انتہائی معزز مہمان سردار عتیق احمد خان صاحب, سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کے وقت کی. جو کچھ ہم نیپال میں دیکھ رہے ہیں, اب نیپال میں کامیابی ہوئی, پھر اس کے بعد جنریشن زی بھارت میں جس طرح سے باہر آ رہی ہے, سر کیا کہتے ہیں آپ؟ لداخ میں جو کچھ ہوا, جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بھارتی فورسز نے احتجاج کو چلنے کے لیے براہ راست گولیاں چلائیں. تحریک کے جو محرک ہیں سونم وانگ, ان کو گرفتار کیا گیا. مودی طاقت کے زور پر جو عوامی رائے ہے وہ کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے, آپ کو لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو مودی کا ہندوستان ہے اور اس کا رجیم ہے, اس پر اگر آپ کسی بھی حصے میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر 2019 کے بعد جب کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا گیا, ڈیموگرافی کمپلیکشن کو تبدیل کیا گیا, آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی, تو مودی کا خیال یہ تھا کہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شملہ معاہدے کے بعد یہ معاملہ دو طرفہ تعلقات کا معاملہ بین الاقوامی مسئلہ رہا نہیں ہے, تو اس کو ہم کسی طرح زور سے دبائیں. 10 لاکھ کے قریب فوج, نیو یارک کا ایڈیٹوریل یہ کہتا ہے کہ فوج کی تعداد 8 لاکھ کے قریب ہے, اور ابھی اس عرصے میں 50-60 ہزار فوجیوں کا اضافہ ہوا ہے. اس ساری بات کے باوجود اگر آپ دیکھیں, لداخ میں دیکھیں تو ابھی کرفیو لگا دیا گیا ہے, وہاں مکان گرا دیے گئے ہیں, قتل و غارت گری ہو گئی ہے, عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں. اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد آپ نے جو ہمارا سٹیٹس تبدیل کیا ہے اس کو بحال کریں, ہماری اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں, ہمارا کشمیر میں ہونا بحال کریں. ہم کشمیری ہیں, ہم ہندوستانی نہیں ہیں. تو یہ جو فوجی جبر ہے یہ بے شمار حربوں کے بعد ہندوستان اس نتیجے پر پہنچا تھا, لیکن بلاخر وہ بھی بری طرح
ناکام ہو گیا. اور ہندوستانی فوج کی موجودگی بذات خود اس بات کا ثبوت ہے. دیکھیے 10 لاکھ فوج ہائیسٹ ملٹری کنسنٹریشن ہے ساری دنیا میں آبادی اور رقبے کے اعتبار سے. یہ سب ہماری ساری فوج 6 لاکھ ہے, ہندوستان کی صرف کشمیر میں 10 لاکھ فوج ہے. اس کا اندازہ کریں. اس کے باوجود تحریک زندہ ہے, اور تحریک زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ فوج موجود ہے, ورنہ فوج مٹا ہو گئی ہوتی. تو یہ جو لداخ میں ہو رہا ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, اور بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے وہاں جا کے کہا, مودی نے, کہ بنگلہ دیش ہم نے الگ کروایا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں حالات کس طرح تبدیل ہوئے. تو یہ جو خطے کے جتنے ممالک ہیں, چھوٹے ممالک تھے جو ہندوستان کے معاشی اور سیاسی پنجے میں تھے, یہ اب اس سے آزاد ہو رہے ہیں, رہا ہو رہے ہیں. 7 سسٹرز کو آپ دیکھیں, وہاں پر آپ دیکھیں ساری ماؤسٹ اکانومی جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر ہندوستان اس عرصے میں بہت بے نقاب ہوا. کینیڈا میں کیا ہوا, کلبھوشن یادیو کا کیا ہوا, امریکہ میں کیا ہوا. اچھا سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فوج کی موجودگی, اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کشمیریوں نے جو اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا گیا اسے قبول نہیں کیا. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے لداخ میں پچھلے 1 ہفتے سے, اس کے بعد آپ مقبوضہ کشمیر میں اور دیگر علاقوں پر اس کے اثرات آتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیا؟ جی اثرات موجود ہیں. فوج کی موجودگی میں نے گزارش کی کہ اس بات کوئی آدمی کہتا ہے کہ تحریک کمزور ہو گئی, ایک یہ بے شمار آرگیومنٹ دے سکتا ہے, لیکن یہ اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریک کمزور ہو گئی مقبوضہ کشمیر میں, تو پھر آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ جہاں فوج میں اتنی بڑی تعداد فوج ہوتی لیکن کم ہوتی نا, 2-4 لاکھ کم کر دیتے. ابھی پچھلے 1 سال میں 60,000 فوجیوں کا اضافہ کیا مقبوضہ کشمیر میں. تو اس لیے ہندوستان کا کوئی حربہ کشمیر میں کام نہیں آیا. اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ظلم و ستم اپنی جگہ ہے, لیکن ہندوستان کے خلاف جو نفرت کشمیریوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے, آبادیوں کی آبادیاں قبرستان بن گئی ہیں, نہ ان کے دل سے پاکستان کی محبت نکالی جا سکتی ہے, نہ ان کے دل سے اب ہندوستان کی نفرت نکالی جا سکتی ہے. رابندر ناتھ ٹیگور ہندوستان کے معروف دانشور تھے, ان کا بڑا مشہور قول ہے, انہوں نے کہا کہ آپ جبراً کسی کے ہاتھ سے لاٹھی چھڑا سکتے ہیں, لیکن کسی کے دل میں گھومنے والی نفرت کی لاٹھی کو آپ کبھی جبر سے نہیں چھڑا سکتے. صحیح. سر مجھے یہ فرمائیے گا, یہ چینی سرحد سے متصل علاقہ ہے جو لداخ والا سارا علاقہ ہے, اور مجھے یاد ہے 2020 میں کس طرح سے جو انڈین آرمی کے لوگوں کو وہاں پہ چماٹے بھی پڑے تھے بڑے چینی فوج کی طرف سے. اب مجھے فرمائیے گا کہ یہاں پر جو احتجاجی مظاہرین ہیں, ان کے مطالبات ہیں خود مختاری اور ریاستی درجہ دینے کے جیسے اہم مسائل ہیں, بھارت متحمل ہو پائے گا اس کا؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ ایک بڑی انہوں نے تیاری کے بعد تو وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کر پائے تھے, تو کیونکہ چین جو ہے نا وہ بڑا لداخ والے معاملے پر کافی حساس ہے. دیکھیے چین کے معاملے میں آپ نے بات کی ہے, اروناچل پردیش کا علاقہ سرحدی تنازع ہے ہندوستان کے ساتھ چین کا. چین نے پیچھے سارے عرصے میں 1000 مربع میل پہ قبضہ کیا, وہاں سے ہندوستان کے نام اتارے, وہاں پہ سڑکیں بنائی, ہیلی پیڈ بنائے, فوج اتاری, ہندوستان کو مارا اور ہندوستانی فوج کو مارا, دھکیل دیا, خالی کیا, قبضہ کیا. اور اس کی خوبصورت بات یہ پہلو یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک نے چین کی مذمت نہیں کی اور دنیا کے کسی ملک نے ہندوستان کی حمایت نہیں کی. یہ دونوں باتیں سامنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ظاہر ہے دنیا کی مستقبل کی ایک سپر پاور ہے, اور چین ایک بڑی طاقتور ملک ہے, تو اس کا ہندوستان کے ساتھ جو پنجہ آزمائی ہے وہ ہندوستان آج بھی آپ دیکھیں کہ نریندر مودی جو ہے UNGA کے اجلاس میں نہیں گئے, اس کو وزیر دفاع کو بھیجا ہے, تو راجندر ناتھ سنگھ کو بھیجا ہے. تو یہ جو ہندوستان کے اندرونی حالات ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہو گئے ہیں مودی کے جبر سے, اس کے رد عمل میں, کہ ہندوستان اب بہت تیزی کے ساتھ, ابھی جو فارماسیوٹیکل پر امریکہ نے جو ٹیرف لگایا ہے, جو مزید ٹیرف لگ رہے ہیں, جو پاکستانی قیادت کی پذیرائی ہے, یہ ساری بات آپ کو ہندوستان کے, پاکستان کے, ساؤتھ ایشیا کے, کشمیر کے اور اس خطے کے آپ اس کو دیکھیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. صحیح. اور اسی کانٹیکس میں سر پھر یہ بھی کہ یہ جو اسپیسیفکلی میں لداخ کی جب بات کر رہی ہیں تو یہ جو ایریا ہے یہاں پر اکثریت ہے بدھ مت کے ماننے والوں کی اور بدھزم کو ماننے والوں کی, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی پرامن قسم کے لوگ ہیں, انتہائی پرامن سمجھا جاتا ہے ان کو. تو سر جب ان کو مودی نے نہیں چھوڑا تو مسلمانوں سے کیا مخاصمت ہے مودی کی یہ سب جانتے ہیں, دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا سوچ پائی جاتی ہے یہ سب جانتے ہیں. کہہ سکتے ہیں ہم کہ مودی کے برے دن شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں, بہت تیزی کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ. اگر آپ خالصتان کے ریفرنڈم کو دیکھیں تو کینیڈا کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں, برطانیہ کے ساتھ ہندوستان کے کتنے اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ ریفرنڈم کو نہیں روک سکے. اور یہ جو 5 آئیز نے
جو اپنا ریئیکشن دیا ہے دنیا کے اندر ہندوستان کے خلاف وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہندوستان جو ہے خالصتان ہو، آسام ہو، میزورم ہو، ناگالینڈ ہو، منی پور ہو، جوناگڑھ ہو، سیون سسٹرز ہو، ان سارے علاقوں کو مودی کے زمانے میں اتنی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہندوستانی فوج جو ہے وہ ہڑتال پر اور احتجاج پر اس کو نکلنا پڑا ہے. اور ہندوستان کے اندر بہت افراتفری کا ماحول ہے. ہندوستان کی اکانومی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے، سیاست متاثر ہو رہی ہے، اور مودی نے اس کے جبر و تشدد نے ہندوستان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے. جی سر مجھے فرمائیے کہ بھارت میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ آئی لو محمد کی مہم کے بعد اب مسلمانوں کے خلاف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مقدمے ہو رہے ہیں، اور یہ سب جو ہے نا وہ ہندو انتہا پسندوں کی ایما پر ہو رہا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں ایک لاوا تھا جو پکتے اب اس سچویشن پہ آ گیا کہ بس ایک چنگال کی ضرورت ہے اور پھر بھسم سب کچھ. دیکھیں ہندوستان کا عام آدمی RSS کے ساتھ نہیں ہے، وشو ہندو پریشد کے ساتھ نہیں ہے، بجرنگ دل کے ساتھ نہیں ہے، انتہا پسند طبقے کے ساتھ نہیں ہے. ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو پرامن اقلیتیں ہیں، دلت ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، عام ہندو ہے، وہ انتہا پسند نہیں ہے. یہ جو مودی کا ہندوستان ہے RSS والا ہے، یہ BJP والا ہے، یہ ہندتوا والا ہے، یہ بجرنگ دل والا ہے، یہ جو وشو ہندو پریشد والا ہے، یہ جو ہندوستان ہے یہ ہندوستان کی ہیوی میجارٹی کو ہندو سمیت ایسے لوگ ہیں. آپ دانشوروں کے کالم پڑھیں، آرٹیکل دیکھیں، ٹی وی کے تجزیے دیکھیں، سوشل میڈیا کے تجزیے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس ساری بات سے پریشان ہے، خوف زدہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مودی کے اقدامات نے سر باقی ساری چیزیں تو صحیح ہے، لیکن ٹی وی پہ مجھے ذرا سا اعتراض ہے کیونکہ وہ گودی میڈیا اور وہ تو سارا کا سارا نیریٹو وہی سیل کر رہے ہوتے ہیں جو نریندر مودی کا، ان کی RSS کا، ان کی BJP کا ہوتا ہے. ابھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کشیدگی کے بعد آپ میڈیا کو بھی اپنی جگہ لیوریج دینا پڑے گا. تھوڑا چینج ہوا ہے ان کا پرسپیکٹیو. بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ہم گفتگو ہو رہی تھی کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، لداخ کے حوالے سے. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.